बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 59 और 60 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास नजरान के इलाके से ईसाइयों का एक वफ़द आया था। तकरीबन 60 उसमें तादाद थी, 14 उसमें बड़े बड़े उनके सरदार थे। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्त व शुनीद की, कुछ बहस व मुबासा किया। तो ये सूरत आल इमरान की इब्तिदाई तकरीबन 80 आयात इसी के मुताल्लिक़ हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की, जो बातें की, जो दलाइल दिए, उनकी तरदीद फरमाई गई। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे हैं, इस पर वो ईसाई बड़े गुस्से में आ गए। कहने लगे, जी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो बग़ैर बाप के हो? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के बेटे हैं, दुनिया में तो उनका कोई बाप है नहीं, तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो बग़ैर बाप के हो? अगर कोई है तो आप उनका नाम बताएं। उस मौके पर फिर ये आयात नाजिल हुई हैं, जिसमें ये बताया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से बग़ैर बाप के पैदा किया, सिर्फ माँ से, हज़रत मरियम से। चलो यहाँ माँ तो है ना, लेकिन तुम्हें हम बताते हैं अल्लाह की कुदरत कि बग़ैर बाप के और बग़ैर माँ के भी अल्लाह पाक पैदा कर सकता है। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करने पर तुम खुदा या खुदा का बेटा करार देते हो, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? वो तो बग़ैर माँ के, बग़ैर बाप के पैदा किए गए। हालांकि उनको तुम खुदा नहीं कहते, उनके बारे में ऐसा उलूहियत का कोई अक़ीदा नहीं रखते, बल्कि उनको तुम बशर मानते हो, इंसान मानते हो, अबुल बशर मानते हो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फिर क्यों खुदा का बेटा करार देते हो? ये तो अल्लाह की कुदरत है, वो जिसे चाहे बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दे, जिसे चाहे बग़ैर बाप के पैदा कर दे, जिसे चाहे बग़ैर माँ के पैदा कर दे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो बग़ैर माँ बाप के पैदा किया, और हज़रत हव्वा को बग़ैर माँ के पैदा किया। हज़रत हव्वा की माँ कौन है? हज़रत हव्वा को तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने पैदा किया अपने कुदरत से। तो इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह पाक जिसको अजीब तरीके से अपनी कुदरत से पैदा फरमा दे, तो उनके बारे में तुम शिरकिया अक़ीदा रखना शुरू कर दो, उनको खुदा या खुदा का बेटा मानने लग जाओ। ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं है। तो ये मज़मून है यहाँ, इन्ना मसला ईसा, बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक, का मसल आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल की तरह है। काफ का माना तरह, और मसल का लफ्ज़ ये हालत के माने में भी इस्तेमाल होता है, हालत भी इसका तर्जमा कर लेते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हालत की तरह है। किस बात में? कि जैसे अल्लाह ने उनको अपनी कुदरत से पैदा किया बग़ैर बाप के और बग़ैर माँ के, तो यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी बग़ैर बाप के पैदा कर दिया। तो इस लिहाज से वो भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह हैं, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम में तो अल्लाह की कुदरत इससे भी ज़्यादा आला दर्जे में ज़ाहिर हो चुकी है। खलक़हु मिन तुराब, खलक़ा उसने पैदा किया, किसने? अल्लाह ने। खाला का फ़िल माजी है,
اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے. خلقہ، اس نے پیدا کیا ان کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ان کو کس سے؟ من تراب، مٹی سے. ثم قال لہو، پھر فرمایا لہو ان کو، یعنی آدم علیہ السلام کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئے. خلقہ من تراب سے یہ مراد ہے کہ مٹی سے ان کا جسم بنایا. قالب جس کو کہا جاتا ہے، ظاہری جسم، ڈھانچہ اللہ پاک نے مٹی سے بنایا، اور پھر حکم دیا. قال لہ کن فیکون سے مراد ہے حکم دیا کہ جاندار ہو جا، اس میں جان پڑ گئی. کن فیکون سے یہ مراد ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو بھی پیدا کیا، تو یہ ان کو بیٹا کوئی بھی قرار نہیں دیتا. انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے. ایک عالم دین کتابوں میں لکھا ہے، واقعہ آتا ہے کہ کسی عیسائی سے مناظرہ کر رہے تھے. اللہ پاک نے ہر دور میں رجال کار پیدا کیے ہیں، اللہ نے کام لیے ہے. دین کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیے ہے، لیکن اس کی مہربانی ہے، وہ استعمال فرما لے جس کو چاہے. تو ہر دور میں اللہ پاک نے ایسے علماء کو منتخب کیا کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، محنتیں کی ہیں. تو یہ دین جو ہے وہ ہم تک پہنچا ہے ان حضرات کی قربانیوں کی برکت سے. حفاظت تو یقیناً اللہ نے کی ہے، ان کو بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن ظاہری سبب وہ بنے ہیں. تو کسی دور میں ہندوستان میں بڑی یلغار ہوئی تھی یہ عیسائیت کی. پیسے کے زور پر، حکومتوں کی وسائل کے زور پر عیسائیت کی بڑی یلغار ہوئی. تو اللہ پاک نے بہت سے علماء سے کام لیا. تو ان میں سے ایک تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے ہندوستان میں. ان سے اللہ پاک نے اس سلسلے میں بہت کام لیا، اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی بڑی محنت سے. اللہ نے بڑی قبولیت عطا فرمائی، اور اس نے عیسائیت کی گویا کمر توڑ کے رکھ لی. اظہار الحق اس کا نام تھا، عربی زبان میں تھی، بڑی جامع. اور اس میں انہوں نے حوالہ جات پیش کیے انہی کی کتابوں سے، بائبل، انجیل وغیرہ سے. ان کی تردید میں ان کو لاجواب کیا. کسی اظہار الحق کا پھر ترجمہ اور تشریح کی ہے بڑی محنت سے، عرق ریزی سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. 3 جلدوں میں پھر اس کو کھولا ہے، تشریح کی ہے، وضاحت کی ہے، تحقیق مزید کی ہے، اور اس کا نام رکھا ہے بائبل سے قرآن تک. بائبل سے قرآن تک، بڑی جاندار اور بڑی جامع کتاب ہے. تو علماء نے اللہ پاک کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ بڑا کام کیا ہے. تو ایک عالم کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی عیسائی سے. تو اس عیسائی نے یہی بات کی کہ دیکھو جی، تم دیکھتے ہو کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تو کوئی باپ نہیں، انسانوں میں کوئی باپ نہیں. جب انسانوں میں کوئی باپ نہیں تو پھر وہ اللہ پاک کے بیٹے ہوئے. یہ اس نے دلیل دی. تو وہ جو عالم دین تھے، مسلمان تھے، تو شعر نے شعروں میں جواب دیا. انہوں نے کہا، ارے فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، ارے فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے. جب تم یہ کہتے ہو، دعویٰ یہ ہے کہ باپ کے بغیر کوئی انسان نہیں، تو پھر باپ کا بھی تو کوئی باپ ہونا چاہیے نا. پھر بتاؤ اس باپ کا باپ کون ہے، پھر دادا کون ہے ان کا. تمہارا دعویٰ تو ٹوٹ گیا نا. ارے فرزند خدا کہتے ہو عیسیٰ کو، تو دادا کون ہے ان کا بتائے جس کا جی چاہے. در فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے. واہ کا معنی کھلا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در تو کھلا ہے. در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے.
نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ آؤ گے تو دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ گے، صحیح عقیدہ اختیار کر لو گے۔ ہاں جی، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے، اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا، علم کے پہاڑ تھے، حافظہ بڑا تھا، وہ بات پڑھ لیتے تھے 40 سال تک، وہ بات ان کو بھولتی نہیں تھی۔ تو کسی وہ آریہ پنڈت آریہ تھا، اسی طرح ان کا کو پادری، تو اس نے چیلنج دیا کہ جی عربی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے، عربی زبان میں۔ اور یہ جو باطل لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تیاری کرتے ہیں، مختلف زبانیں سیکھتے ہیں اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، محض اسلام پر اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس نے چیلنج دیا کہ جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے اور مناظرہ بھی عربی میں کرنا ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کا مناظرہ مجھے قبول ہے، لیکن تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔ آپ کا چیلنج قبول ہے تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ۔ وہ کیا؟ عربی میں مناظرہ ہوگا، اور عربی میں نثر میں نہیں بلکہ نظم میں مناظرہ ہوگا، اشعار میں مناظرہ ہوگا۔ آؤ ٹھیک ہے، اس پہ بھاگ گیا وہ۔ تو اللہ رب العزت نے کام لیا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو بڑا علم و فضل عطا فرمایا تھا۔ تو ان سے کسی نے کہا تھا، عیسائی نے، یہ پتہ چل جائے گا تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں، تم بھی قرآن کو آگ میں ڈالو، ہم انجیل کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ تو اگر انجیل جل گئی قرآن بچ گیا تو پتہ چل جائے گا تم سچے ہو، اور اگر قرآن جل گیا انجیل بچ گئی تو ہم سچے۔ تو اللہ پاک نے ان کو فراست عطا فرمائی تھی، تو اس نے کوئی مثالہ وغیرہ لگایا ہوگا انجیل کو۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہارا چیلنج قبول ہے، لیکن اس طرح سے تم قرآن سینے سے لگاؤ، میں قرآن سینے سے لگاتا ہوں، تم انجیل سینے سے لگاؤ، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں، تم بھی آگ میں چھلانگ لگاؤ، پھر پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ ہاں جی، اس پر بھاگ گیا ہو۔ تو اللہ پاک نے یوں کام لیے ہے علماء سے، اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ الحق من ربک۔ آخر میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، یہ جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اصل حق یہی ہے۔ الحق من ربک، حق تیرے پروردگار کی طرف سے ہے، یعنی جو کچھ یہ پیچھے مضمون آیا ہے، جو تفصیل آئی ہے، یہی حق بات ہے، اس لیے اس سے ادھر ادھر نہ ہونا۔ یہی صحیح عقائد ہیں، یہی حقائق ہیں جو قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ الحق، حق من ربک، تیرے رب کی طرف سے ہے، یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، فلا تکن، پس نہ ہو جا۔ یہ قرآن کے ہر مخاطب کو جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست کہا جا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اصل سنانا مقصود ہے امت کو۔ فلا تکن، پس تو نہ ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، پس تو نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، یعنی قرآن نے یہ جو حقائق بیان کیے ہیں اس پر کامل اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے، اس میں ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کامل حق پر یقین اور استقامت نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔